अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं सादत हसन मंटू के बारे में। तो आज का जो हमारा उन्वान होगा वो है पेशे लफ्ज़ से रिलेटेड, क्योंकि पेशे लफ्ज़ से कई बार कई क्वेश्चन बन जाते हैं और हम ना पढ़ने की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम लोग पेशे लफ्ज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पेशे लफ्ज़ को पढ़ने से पहले हम लोग सादत हसन मंटू के बारे में तफसील से जानेंगे। जैसे नाम इनका था सादत हसन और कलमी नाम था इनका मंटू, और असल नाम सादत हसन से लिखने की इब्तिदा के बाद में मंटू ही असल नाम हो गया। मंटू स्कूल, कॉलेज और अपने मोहल्ले में टॉमी के नाम से मशहूर थे। मंटू के फ़र्ज़ी नाम मुफ़क्किर थे, कॉमरेड थे, आदम थे, विटनम थे, और विटनम के हरूफ उलट देने से मंटू हो जाता है, और ख्वाजा ज़हीरुद्दीन थे। मंटू 11 मई 1912 को सिमराला ज़िला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे। कहाँ पे? सिमराला ज़िला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे। और मंटू का जो इंतकाल हुआ था वो 43 साल की उम्र में हो गया था। और जो इनको ये मरीज़ जो थे वो आर्ज़े तपेदिक में हुआ था, और जनवरी 1955 को लाहौर में इनका इंतकाल हो गया था, और मियानी साहब लाहौर में दफन किए गए थे। मंटू महज 42 साल 8 माह और 4 दिन जिए थे। किसी ने बड़ा नामवर अफसाना निगार था, ये एक डबल इनवर्टेड कामा में है कि किसी ने बड़ा नामवर अफसाना निगार था से तारीख़ वफ़ात निकाली है इनकी। और सादत हसन का ताल्लुक़ कश्मीर के मंटू ज़ात से था, और मंटू के वालिद का नाम है ख्वाजा ग़ुलाम हसन था। वालिद का नाम था ख्वाजा ग़ुलाम हसन, और वालिदा का नाम था सरदार बेगम, और दादा का नाम था ख्वाजा जमालुद्दीन। मंटू के जद्दो आला ख्वाजा रहमतुल्लाह का कारोबार के सिलसिले में मंटू के जद्दो आला ख्वाजा रहमतुल्लाह कारोबार के सिलसिले में 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से तर्क वतन करके पंजाब चले आए थे। और मंटू एमए मेडिकल स्कूल अमृतसर में 4वीं जमात में दाखिल हुए थे। मंटू 10वीं के इम्तिहान में 3 बार फेल हुए, और 4थी कोशिश में मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से 1931 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। हैरत की बात यह है कि वो बराबर उर्दू के मज़मून में ही फेल हुए। मंटू एमए कॉलेज अमृतसर के तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज मैगज़ीन हिलाल के मुदीर मुकर्रर हुए। मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1935 में दाखिला लिया था, मगर तालीम जारी ना रख सके। मंटू के असातिज़ा ख्वाजा मोहम्मद उमर जान, फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूदुज़्ज़फ़र। मंटू की शादी 26 अप्रैल 1929 को सफ़िया बेगम बिनत ख्वाजा कमरुद्दीन से हुई थी। मंटू के 4 औलादें थीं, एक बेटा आरिफ और 3 बेटियां, एक निकहत, नुज़हत, नुसरत। मंटू के अदबी रहनुमा बारे अलैग हैं। जैसा कि ख़ुद मंटू ने कहा है, आजकल मैं जो कुछ हूँ उसके बनाने में सबसे पहला हाथ बारी साहब का है। अगर अमृतसर में इनसे मुलाकात ना होती तो मुअत्तिर 3 महीने मैंने उनके सुहबत में ना गुजारने होते तो यकीनन मैं किसी और ही रास्ते पर गामज़न होता। मंटू की पहली तहरीर
बारी साहब की ही ज़ेर इदारत शाये होने वाले अखबार मुसावात में शाये हुई थी और मंटू ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ इसी रोज़नामा में कालमे निगारी से किया था। मंटू ने अपना अव्वलीन अफसाना तमाशा के उन्वान से लिखा था, जो बारियलैक के इदारत में शाये होने वाले हफ्त रोज़ा खल्क अमृतसर के पहले शुमारे अगस्त 1934 में शाये हुआ था। बाद में उसे मंटू ने अपने पहले अफसानवी मजमूए में शामिल किया। मंटू को 2 बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा था। मंटू जनवरी 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे और मंटू का जो अफसाना है वो है तरक्की पसंद। ये एक तंज़िया अफसाना है जो मंटू के इब्तदाई अफसानों में शामिल है और जो पहली दफ़ा अलीगढ़ मैगज़ीन में शाया हुआ था। मंटू का अफसाना बदतमीज़ भी एक तंज़िया अफसाना है जिसमें तरक्की पसंदों के ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाया गया है। अब मंटू के इकबाल को देखेंगे। मुझे हमेशा आज से गर्ज रही है, गुज़रे हुए कल या आने वाले कल के मुताल्लिक़ मैंने कभी नहीं सोचा। जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। हाँ, ऐसी कहानी लिखने का फ़ायदा ही क्या है। फादर जैसे छोटे ही हर नत्तो खैरो समझ जाए। मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ शहवानियत ही नज़र आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो पत्थर की मूरत रह जाती है। दुनिया की जितनी लानतें हैं भूख उसकी माँ है। ये भूख गद्दागिरी सिखाती है, जुराइम की तरगीब देती है, अस्मत फरोशी पर मजबूर करती है। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों के हीरोइन नहीं हो सकती। मेरे हीरोइन चकले की एक रंडी हो सकती है जो रात को जागती है और दिन को सोने में कभी कभी ये डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आया है। मैं गिलाज़त को छुपाता नहीं बल्कि उसे साफ़ करता हूँ। ज़माने के जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ़ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप इन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये है कि ये ज़माना नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर वैश्या का ज़िक्र महज़ है तो उसका वजूद भी फहश है। अगर उसका ज़िक्र ममनू है तो उसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। वैश्या के पेशे को मिटाने उसका वजूद खुद मिट जाएगा। जो चीज़ उसको मनोआन क्यों नहीं पेश किया जाए। टाट को एटलस क्यों बनाया जाए। गलाज़त के ढेर को ओहदे अनबर के अंबार में क्यों तब्दील किया जाए। हकीकत से इनहराफ क्यों किया जाए। हमें बेहतर इंसान बनने में ममदू मुआवन हो सकता है। अब मंटू के कुछ कारनामे हैं, जैसे कि इनका एक नावल है बगैर उन्वान के। ये इसका तबअ अव्वल है 1954 में और तबअ दोम है 1943 में। ये मंटू का इकलौता नावल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इनके अफसानवी मजमूए पे आएंगे, जैसे कि आतिश पारे 1936 में। ये इनका पहला अफसानवी मजमूआ है। और मंटू के अफसाने ये 1940 में हैं, इसमें 26 अफसाने हैं। धुआं 1941 में 22 अफसाने हैं। अफसाने और ड्रामे 1943 में 7 अफसाने हैं इसमें। लज़्ज़ते संग 1948 में, इसमें 3 अफसाने हैं। स्याह हाशिए 1948 में, इसमें 31 अफसाने हैं। और चुगद 1948 में, इसमें 9 अफसाने हैं। ठंडा गोश्त 1950 में, इसमें 8 अफसाने हैं। खाली बोतलें खाली डिब्बे 1950, इसमें 13 अफसाने हैं। बादशाहत का ख़ात्मा 1951, इसमें 11 अफसाने हैं। यजीद 1951, इसमें 9 अफसाने हैं। नमरूद की खुदाई 1952, इसमें 12 अफसाने हैं। सड़क के किनारे 1953, इसमें 11 अफसाने हैं। ऊपर नीचे और दरमियान
یہ 1954 میں ہے۔ سرکنڈوں کے پیچھے 1954، اس میں 13 افسانے ہیں۔ فندنے 1954، اس میں 11 افسانے ہیں۔ بغیر اجازت 1955، اس میں 11 افسانے ہیں۔ برقعے اس میں 1955، اس میں 11 افسانے ہیں۔ اور شکاری عورتیں 1956، اس میں بھی 12 افسانے ہیں۔ رتی ماشا تولا 1956، اس میں 10 افسانے ہیں۔ اب طنز و مزاح کے مجموعے ہیں، جیسے منٹو کے مضامین 1942 میں لکھے گئے ہیں۔ تلخ، ترش اور شیریں 1954 میں لکھے گئے ہیں۔ اوپر، نیچے اور درمیاں یہ بھی 1954 میں لکھے گئے ہیں۔ اب ڈراموں کے مجموعے ہیں جیسے کہ آؤ، یہ 1940 میں لکھے گئے ہیں۔ منٹو کے ڈرامے 1940 میں لکھے گئے ہیں۔ جنازے 1942 میں لکھے گئے ہیں۔ تین عورتیں 1942 میں لکھی گئی ہیں۔ اور افسانے اور ڈرامے یہ 1943 میں لکھے گئے ہیں۔ کروٹ 1946 میں اور شیطان 1954 میں۔ تو تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو کے افسانے جیسے کہ توبہ ٹیک سنگھ، موزیل، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، سہائے، رام کھلاون، گورمکھ سنگھ کی وصیت، یزید، ہر نام خور، ڈرائنگ، عزت کے لیے، وہ لڑکی، انجام بخیر۔ اور خاکوں کے جو مجموعے ہیں ان کے: عصمت چغتائی 1948، گنجے فرشتے 1952، نور جہاں سرور جہاں 1952، لاؤڈ اسپیکر 1955۔ اب منٹو نے کل 22 خاکے لکھے ہیں، جیسے کہ منٹو کے 5 افسانوں میں ہیں: کالی شلوار، دھواں، ٹھنڈا گوشت، کھول دو اور ایک ڈرامہ۔ اوپر، نیچے، درمیاں پر فحاشی کے الزام کے تحت فوجداری مقدمے چلائے گئے۔ ان میں سے ابتدائی 3 کہانیوں پر مقدمات برطانوی دور حکومت میں قائم ہوئے ہیں اور بقیہ 3 تحریروں پر مملکت پاکستان ہے۔ منٹو کے متعلق مختلف آراء و خیالات: شہزادہ منظر نے منٹو کو غیر شعوری ترقی پسند اور کرشن چندر کا شعوری ترقی پسند قرار دیا ہے۔ محمد حسن عسکری نے منٹو کو موضوع اور حیت کا پیشہ ور کہا ہے۔ منٹو کو شہید جنس کہا گیا ہے۔ جنس نے سعادت حسن منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لی ہے، عزیز احمد نے کہا ہے۔ محمد حسن نے منٹو کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا ہے۔ ممتاز قریشی کے مطابق منٹو ایک فطری فنکار ہیں۔ منٹو خدا تیرے قلم میں اور زہر بھر دے، یہ کرشن چند کا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ منٹو کے بارے میں ہو گیا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے ترتیب۔ پیش لفظ، یہ کس کا پیش لفظ لکھا ہوا ہے؟ اطہر پرویز کا۔ اس میں دیکھیے شامل جو افسانے مجموعے ہیں جیسے کہ نیا قانون، کالی شلوار، ہتک، محمد بھائی، بو، موزیل، ٹھنڈا گوشت، بابو گوپی ناتھ، کھول دو، ممی، توبہ ٹیک سنگھ، سڑک کے کنارے، جانکی اور فندنے۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو ہم لوگ ایک ایک پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ابھی جو میں کرنے جا رہی ہوں وہ پیش لفظ پہ کروں گی۔ پیش لفظ: اردو افسانے کی عمر خاصی مختصر ہے، لیکن اس مختصر عرصے میں اس نے غیر معمولی ترقی کی۔ پریم چند کے بعد تو افسانہ نگاروں کا ایک تانتا سا بد گیا اور بعض ایسے افسانے تخلیق ہوئے جنہیں عالمی معیار کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے۔ یہ سعادت بہت کم زبانوں کو حاصل ہے اور اس کے افسانے کی ابتدائی دور میں ہی متعدد بڑے قدآور افسانہ نگار سامنے آئے۔ یہ اردو زبان کی خوش قسمتی ہے کہ پریم چند کے بعد کرشن چندر، منٹو، عصمت چغتائی، راجن سنگھ بیدی، احمد ندیم کاسبی، حیات اللہ انصاری اور ممتاز مفتی جیسے افسانہ نگاروں نے عظیم افسانے تخلیق کیے ہیں جو دنیا کی بہترین افسانوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں۔ پریم چند کے افسانہ نگاروں کی نسل میں سعادت حسن منٹو کا نام کئی اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ منٹو اردو کا سب سے بدنام افسانہ نگار ہے۔ منٹو پر سب سے زیادہ مقدمے چلے ہیں۔ منٹو نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جہاں پہنچنے کے لیے فرشتوں کے
پر بھی جلتے ہیں، جن کو بہت سے لوگ ممنوعات میں شمار کرتے ہیں۔ منٹو بڑا بے باک افسانہ نگار ہے۔ وہ بدنصیب بھی تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے سمجھایا نہ، اور اس کے افسانوں کو اس کا احتساب ان لوگوں کے سپرد کیا گیا جس کا کام عدالت کے کرسیوں پر وہ کام کرنا تھا جو سبزی فروش اپنی دکان میں کرتا تھا۔ میرا مطلب ہے ترازو کے دونوں پڑوں کو برابر کرنے کا کام۔ اس میں ان لوگوں نے ڈنڈی بھی ماری۔ یہ لوگ وہ تھے جو نہ ادب سے واقف تھے نہ زندگی سے، اس لیے ان سے کیا شکایت۔ لیکن وہ لوگ جو منٹو سے بھی واقف تھے اور ادب سے بھی، انہوں نے بھی کم ڈنڈیاں نہیں ماری ہیں۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک صحبت میں منٹو نے ایک افسانہ پڑھا۔ افسانے میں ایک عہد سپاہی کا کردار تھا جو بات بات پر گالی بکتا، اور اکثر گالیاں خاصی مغلظات تھیں۔ لوگ منٹو پر برس پڑے۔ اس نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی۔ گالی منٹو نے نہیں بکی، اس سپاہی نے بکی۔ یہ جہاں آپ کے ہاتھ لگے آپ اس کے تواضع کریں۔ منٹو نے تو صرف اپنے افسانے میں پیش کر دیا ہے، اس افسانے میں اور کئی باتیں ہیں۔ آپ اس گالی کے پیچھے پڑ گئے، ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آمادہ نہیں۔ آپ کا جی چاہیے آپ گالی دے لیں، لیکن افسانے کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں۔ منٹو سے ناراضگی کا ایک بڑا سبب یہ رہا ہے کہ اس کے بعد افسانوں کا تعلق جنسیات سے بھی ہے، اور جنسیات کی حیثیت ہمارے یہاں شجر ممنوعہ کی رہی ہے۔ 1936 کے بعد جب اردو افسانہ اپنے سفر پر روانہ ہوا تو شروع میں جنسیات کا ذکر کسی حد تک بے باکی سے ہوا، اور لوگوں نے اسے ترقی پسند تحریک کی ہی تحریک سمجھا۔ ترقی پسند تحریک چونکہ سیاست کی پروردہ تھی، اور اسے یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ بھی معطوب نہ ہو جائے، اس لیے اس تحریر کے حامیوں نے بھی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے یہ بہتر سمجھا کہ آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیں۔ چنانچہ جن افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں جنسی مسائل اٹھائے ان کو مطعون کیا گیا۔ البتہ اس کا خیال رکھا گیا کہ افسانہ نگاروں کے جنس سے متعلق افسانوں کو نظر انداز کر کے ان کے بارے میں بات کی جائے۔ مثال کے طور پر عصمت چغتائی کے افسانوں میں جہاں جنسیات کا ذکر آیا اس کی چشم پوشی کی گئی۔ عصمت کی شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک وہ حصہ جو ترقی پسند سے متعلق تھا اور دوسرا وہ جس کا جنسیات سے تعلق تھا۔ چنانچہ مؤخر ذکر کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا گیا۔ منٹو کے مزاج کی ضد آڑے آئی، انہوں نے اپنی شخصیت کو اس طرح کاٹنے کی اجازت نہ دی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ ترقی پسند اور غیر ترقی پسند نقادوں کے درمیان ادب میں جنسیات کے مسئلے پر ایک خاموش سمجھوتہ ہو گیا ہے تو انہوں نے برا فروختہ ہو کر افسانے لکھے۔ منٹو کی شخصیت کو اس کے مجاز سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کی شخصیت میں بے باکی تھی اور مزاج میں ضد۔ شخصیت کی بے باکی اور مزاج کے ضد نے اس کی افسانوں میں ایک تلخی اور تیکھا پن پیدا کر دیا ہے، اور یہی منٹو کا فن بن گیا ہے۔ ہمیں منٹو کے فن کو سمجھنے کے لیے افسانہ نگاری کے اصولوں کے مطالعے سے اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا جتنا خود منٹو کے افسانوں کے مطالعے سے منٹو کے فن کا اندازہ ہو گیا۔ یوں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا معیار نقادوں کے فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہوتی، بلکہ خود ادب ہوتا ہے، اور ان کی مدد سے ہی ان مخصوص فنکار کے فن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ منٹو کے افسانوں میں جنسیات کا ذکر جا بجا ملتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جنسیات ہے محبت کرتا ہے، وہ محبت لذت کے بیان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میں جنسیات کے ذکر کو برا نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ اگر اس کو لذت لے کر بھی بیان کیا جائے تو بھی میرے نزدیک کوئی معیوب نہیں۔ البتہ یہ شرط ہے کہ بیان قصے کے ڈھانچے میں سما سکے
اور اس کی حیثیت محض اضافی نہ ہو۔ ہندوستان ادبیات و فنون لطیفہ میں جنسی کو خوبصورتی سے علیحدہ کر کے نہیں بیان کیا گیا ہے۔ ادب میں جنس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ جنس کے ساتھ انسان کی جذباتی زندگی بھی وابستہ ہوتی ہے اور اس کا ادب سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے ڈی ایچ لارنس کہتا ہے کہ جنس سے پیار کرنے کے لیے جنس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جب زندگی کی ایک بنیادی جبلت جنس ہے تو ادب اس سے کس طرح علیحدہ رہ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادیب اپنے تخلیق سے بے نیازی برتے، اپنے آپ کو اس سے علیحدہ رکھے تو یقیناً اس ادب میں زندگی نہ ہوگی۔ چنانچہ جنس کا بیان کرتے وقت ادب کو ذہنی طور پر اس جذباتی اور حسیاتی عمل سے گزرنا ہوگا جس کی کیفیت کو وہ پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اگر منٹو کے افسانوں میں جنس کا اظہار ملتا ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منٹو کے یہاں جہاں کہیں بھی جنسیات کا ذکر ہے وہ علیحدہ سے نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ کہانی کا لازمی جز ہے۔ وہ جس ماحول کو اپنی ان کہانی میں پیش کرتا ہے یہ ماحول ہی ایسا ہے۔ طوائف کی شخصیت ہے۔ جنسیات کو یوں بھی علیحدہ کرنا مشکل ہے اس لیے کہ یہ اس کے کاروبار کا ضروری حصہ ہے۔ طوائف کے یہاں جا کر جائے نماز تلاش کرنا کسی ذہنی روحانی صحت مندی کی دلیل نہیں ہے۔ پھر منٹو سے یہ توقع کیوں کی جائے کہ وہ رندوں کو بھی گنے کا رس پیتے، کشکا لگاتے اور تسبیح پڑھتے ہوئے دکھائے؟ جنسی جذبہ غیر فطری نہیں، یہ ایسا بھی نہیں کہ محض کسی سے میں ہوتا ہے۔ اعضائے جسمانی کا بھی یہی معاملہ ہے، پھر کیوں اس سے آنکھیں موندی جائے؟ مانڈسلے نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ اگر انسان کو جنسی خواہش اور ہر اس چیز کو جو ذہنی طور پر اس سے وابستہ ہے یا اس سے جنم لیتی ہے ختم کر دیا جائے تو زندگی سے شاعری اور شاید تمام اخلاقی جذبے کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ ہماری زندگی میں حرارت اور حسن پیدا کرتا ہے۔ اس حقیقت کا انکار خود فریبی ہے۔ منٹو کے یہاں بچے کی معصومیت اور اس کا مزاج ہے اور اسے جس کام کے لیے منع کیا جائے پھر وہی کرتا ہے۔ منٹو نے اپنی شخصیت کی اس معصومیت کو برقرار رکھا، اس کے اندر وہ بچہ مرتے دم تک زندہ رہا۔ ہمارے اکثر نقاد منٹو سے ناراض ہو گئے اور اس کے جنسیاتی افسانوں کا مذاق اڑاتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ تم عورت کی روح کو دیکھو، اس کے جسم کو مت دیکھو۔ منٹو نے اس کے جسم کو اس روز سے دیکھنا شروع کیا جبکہ وہ ابھی نوخیز تھی اور خود اپنے جسم کے نشو و نما کا احساس نہیں تھا۔ میں منٹو نے نرملا کے سن بلوغ کی نفسیات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہی گئی ہے لیکن زندگی کے ایک بنیادی نفسیاتی حقیقت کو بڑے فنکارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ نرملا کے بھائی کی ران پر پھوڑا نکلا ہے، اس وقت نرملا اس پر فاہا لگاتی ہے اور پھر فاہا کاٹنے کے بعد اس نے تھوڑا سا مرہم نکال کر اس پر پھیلا دیا اور گردن جھکا کر اپنے کرتے کی بٹن کھولے۔ سینے کے داہنے طرف چھوٹا سا ابھرتا ہوا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نلکی پر صابن کا چھوٹا سا بلبلا اٹھا ہے۔ نرملا نے فاہے پر پھونک ماری اور اسے نتنے سے ابھار کر جما دیا۔ منٹو کے افسانے پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ حقائق پر مبنی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منٹو نے جو کچھ دیکھا اسے منوعاً پیش کر دیا ہے، اس میں کسی قسم کی رنگ آمیزی نہیں کی، وہ اپنے تصورات کو ان میں شامل نہیں کرتا۔ اس لیے منٹو کو افسانہ لکھنے کے لیے ادبی و سیاسی نظریات کا سہارا نہیں لینا پڑا۔ منٹو نے جس زندگی کو اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس پر اور تمام الزامات لگائے جا سکتے ہیں لیکن ہم اسے کسی نظریے سے پروپیگنڈسٹ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جس زندگی کو اس نے پیش کیا ہے
اسے دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یہ معاشرہ سچا معاشرہ نہیں ہے، اس میں انسانی شخصیت کا اصلی جوہر فنا ہو جاتا ہے۔ منٹو نے اپنے بارے میں صحیح بات لکھی ہے۔ زمانے کے جس دور میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے واقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ میری تحریر میں کوئی نقص نہیں جس کو میرے نام سے منسوب کیا جا سکتا ہے، وہ دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ جب کسی کو اپنی بدحیثیتی کا احساس ہوتا ہے تو وہ آئینہ دیکھنے سے کتراتا ہے۔ ممتاز حسین نے لکھا ہے کہ منٹو کسی خاص نظام کا نام نہیں لیتا، لیکن کیا کہانی کا پس منظر کسی خاص پس منظر کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ منٹو کی کہانیاں اسباب کی طرف نہیں بلکہ اثرات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جب لاہور کی عدالت میں ٹھنڈا گوشت پر مقدمہ چلایا گیا تو منٹو نے عدالت کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا تھا، سوال ہے جو چیز جیسی ہے اسے منوعاً کیوں نہ پیش کیا جائے، ٹاٹ کو ایٹلس کیوں بنایا جائے، غلاظت کے ڈھیر کو عود و عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے، حقیقت سے انحراف کیا جائے، ہمیں بہتر انسان بننے میں معاون ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں اور بھی زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ منٹو کے افسانوں کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت فن افسانہ نویسی پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ خود منٹو کے افسانے، اس کے اپنے بیانات، اس کی تحریریں ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں اور ہم منٹو کے افسانوی فن کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ منٹو بنیادی طور پر انسان دوست ہے۔ وہ جب کچھ انسانوں کا مذاق اڑاتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے تو اس وقت بھی اس کے اندر کا انسان اس سے قربت محسوس کرتا ہے، اس کے اندر انسانیت کے بہترین عناصر کو تلاش کرتا ہے۔ اچھوں کو تو سب ہی اچھا کہتے ہیں لیکن منٹو ان لوگوں میں بھی اچھائی تلاش کرتا ہے۔ اچھوں کو تو سبھی اچھا کہتے ہیں لیکن منٹو ان لوگوں میں بھی اچھائی تلاش کرتا ہے جو عرف عام میں برے سمجھے جاتے ہیں۔ وہ انہیں غلاظت سے نہیں نکالتا اس لیے کہ اس کا کام اصلاحی نہیں، وہ تو اس گندگی میں اس کے باطنی حسن کو دیکھتا ہے۔ منٹو کے ہاں جسم فروش طوائف کے اندر کی عورت اس کاروبار میں اپنی شخصیت کے اصل جوہر کو نمایاں کرتی ہیں۔ موزیل ایک ایسی عورت ہے جو اقدار کو نیک و بد کے خانوں میں نہیں بانٹتی لیکن نیکی کرتی ہے، اس لیے نہیں کہ نیکی ایک بڑی قدر ہے اور اس پر عمل کرنا کارصاب ہے، لیکن بلکہ وہ نیک محض دوسروں کے لیے کام آنے کے لیے کرتی ہے اور یہ کرتے ہوئے کسی پر احسان بھی نہیں کرتی۔ یہ اس کا سوچا سمجھا عمل بھی نہیں بلکہ اس طرح کا اضطراری فعل ہے اور اس کی اپنی ذات کا پروردہ ہے۔ منٹو کے بڑے افسانے عام طور پر وہی ہیں جن کا خمیر بدنام کرداروں سے اٹھا ہے۔ منٹو نے زندگی کے حمام کو پیش کیا ہے اور اس حمام میں منٹو خود بھی نظر آتا ہے۔ عصمت نے منٹو کے بارے میں ایک موقع پر لکھا ہے، وہ دنیا کی ٹھکرائی گھوڑے پر پھینکی ہوئی غلاظت میں سے موتی چن کر نکالتا ہے۔ گھورا کریدنے کا اسے شوق ہے کیونکہ اسے دنیا کے سنوارنے والوں پر بھروسہ نہیں۔ یہ منٹو کی انسان دوستی کا مظہر ہے۔ منٹو کے بیشتر افسانے اس کی غمازی کرتے ہیں۔ اس عمل میں اگر اس کو اپنی قربانی کرنی پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جب زینت کی شادی کی رات کو منٹو کی نظر اس کی مسہری پر پڑی جس پر پھول ہی پھول تھے تو اسے بے اختیار ہنسی آ گئی، کیونکہ زینت نہ صرف یہ کہ بابو گوپی ناتھ کی داشتہ تھی، سینٹرو اور سردار اس سے پیشہ کرا چکے تھے، یہ نگینہ ہوٹل کے مالک محمد یاسین کے ساتھ سو چکی تھی، لیکن منٹو اب پھولوں کی سیج دیکھتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے، یہ کیا مسخرہ پن ہے، اور زینت اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہتی ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں بھائی جان۔ اس وقت بابو گوپی ناتھ نے اپنے رومال سے زینت کے آنسو پوچھے اور بڑے دکھ کے ساتھ کہا، منٹو صاحب، میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار اور لائق آدمی ہیں نا، زینو کا مذاق اڑانے سے پہلے آپ نے کچھ سوچ لیا ہوتا۔
यहाँ फनकार منٹو بابو گوپی ناتھ کے ساتھ ہیں، سعادت حسن منٹو کے ساتھ نہیں، اور اس نے بھی یقیناً بابو گوپی ناتھ کی طرح بھیگی آنکھوں سے بڑی ملامت کے ساتھ سعادت حسن کو دیکھا ہوگا۔ منٹو کے یہاں جو سچا فنکار ہے وہ اپنا مذاق اڑانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ وہ جب برا بھلا کہنے پر اتر آتا ہے تو اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کرتا، بے نقط سناتا ہے، جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے، اور یہی منٹو کی بڑائی ہے۔ سچ پوچھیے تو منٹو غالب کے الفاظ میں وہ قطرہ شبنم میں جو ہو خارِ بیاں پر، قطرہ شبنم میں جو ہو خارِ بیاں پر۔ منٹو نے بہتر انسان کا نباز اور اردو افسانہ نگاروں میں اس وقت بھی نہیں جب وہ جس کردار کو پیش کرتا ہے اس کی شخصیت کے سینے میں اتر جاتا ہے، اور سب سے اس کی شخصیت کو کوئی گوشہ چھپا نہیں رہتا۔ منٹو نے اپنے افسانے براہ راست زندگی سے لیے ہیں۔ اس نے طوائفوں، عیاش، عورتوں اور مردوں، شرابیوں اور سرمستیوں کو آمنے سامنے دیکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ منٹو جب اپنے افسانوں کے کرداروں میں گھومتا پھرتا نظر آتا ہے تو وہاں وہ اپنے آپ کو بھول نہیں جاتا۔ وہ دونوں پاؤں اٹھا کر پیٹ میں گھٹنے اڑا کر بیٹھ جاتا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر افسانے لکھا کرتا ہے، اور پھر اس کے کرداروں کی ایک ایک حرکت اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ اپنے ذہن میں قذف کر لیتا ہے۔ وہ بابو گوپی ناتھ میں ایک تماشائی ہے، ممی میں بھی اس کی حیثیت ایک تماشائی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ وہاں جو کچھ دیکھتا ہے اسے بغیر کسی رنگ آمیزی کے اپنی بیوی صفیہ سے بیان کر دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، ہم چل دیے، راستے میں ممی کی باتیں ہوئیں، جو کچھ ہوا تھا میں نے اس کو منوعاً سنا دیا تھا۔ اس کا صفیہ رد عمل یہ تھا کہ ممی بس اس کی کوئی رشتہ دار ہوگی یا وہ اسے کسی اچھے آسامی کو پیش کرنا چاہتی تھی۔ جبھی اس نے چڈے سے لڑائی کی، میں خاموش رہا، اس کی تردید کی نہ تائید کی۔ یہاں اس چند سطروں میں منٹو نے افسانے پر صداقت کی مزید مہر لگا دی۔ منٹو اپنے افسانوں میں اپنے قاری کو واقعہ کی صداقت کا بار بار یقین دلانے کے لیے اپنی بیوی صفیہ کی گواہی دلاتا رہتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بچے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ منٹو نہ صرف گنجے فرشتے کا 13واں کردار ہے، وہ سچ پوچھیے تو اپنے ہر افسانے کا لازمی کردار ہے، اور اس کردار کا چاہے عملاً اس کہانی میں کوئی ہاتھ ہو، لیکن یہ کردار کہانی کو مجروح کیے بغیر ہٹایا بھی نہیں جا سکتا۔ میں کی تکنیک کو اتنے فنکارانہ انداز میں کسی اور افسانہ نگار نے نہیں پیش کیا۔ منٹو جب صیغۂ متکلم استعمال کرتا ہے تو کسی نے خطاب نہیں کرتا، اور وہ اپنے آپ کو کرداروں کے صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس طرح سے اسے کرداروں کو سمجھنے اور اپنے قاری کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ منٹو نمایاں خصوصیات اس کے کردار نگاری ہے۔ وہ کرداروں کے نقوش کو اس خوبصورتی سے ابھارتا ہے کہ ہمیں ان کے ناموں کے پیچھے ان کے چہرے کے خد و خال صحیح طور پر نظر آتے ہیں، اور ہم ان کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کو اپنے قاری کے قریب لے آتا ہے، یا یوں کہیے کہ اپنے قاری کو کرداروں کے پاس لے جاتا ہے۔ ہم نہ صرف ممی، چڈھا، ونکترے، سعید اور غریب نواز کو قریب سے جانتے ہیں، بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کالونی پھر جاتی ہے جو ہمیں وہ سارا ماحول نظر آتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ سعیدہ کاٹج یقیناً پونا میں ہوگی، اور اگر آج بھی ہم وہاں پہنچ جائیں تو وہاں ہمیں شیریں کے کپڑے سوکھتے نظر آئیں گے، اور شام کو جب لوگ بیٹھے ہوں گے، شراب کی جام چل رہی ہوں گی، رنجت اور غریب نواز ہوں گے، شکیل اور عقیل دونوں بھائی فلم کمپنی بنانے کے خواب دیکھ رہے ہوں گے، وہیں کہیں میوزک ڈائریکٹر ونکترے ہوگا، اور چڈھا اس کے قدروں ایسے سر پر ایک دھول جمائے گا اور وہ منٹو کا گلاس اپنے منہ سے لگا لے گا۔ منٹو حقیقتوں کا عکاس ہے، وہ اپنے افسانوں میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے کوئی کسر نہیں رکھتا۔ وہ اپنے کرداروں میں جان ڈالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔
وہ نہ صرف کرداروں کے ذریعہ حقیقت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ ماحول کو بھی ایسا بنا کر پیش کرتا ہے ہمیں وہاں گوشت پوشت کے انسان چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ منٹو ان میں اپنے آپ کو شامل کر کے انہیں ہم سے اور قریب کر دیتا ہے، اور جب اس سے بھی کام نہیں چلتا تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، گواہی کے لیے صفیہ کو پیش کر دیتا ہے۔ گنجے فرشتے پر تبصرہ کرتے ہوئے عابد علی عابد لکھتے ہیں کہ بظاہر یہ مجموعہ 12 آدمیوں کے متعلق ہے، لیکن در حقیقت اس کا موضوع ایک 13واں آدمی بھی ہے، اور وہ خود منٹو ہے، جس کی شخصیت اس کتاب میں بے نقاب ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ منٹو بمبئی کی حد درجہ پرتصنع فلمی دنیا میں رہ کر بھی جذباتی رہا، خلوص کا خواہاں اور حامل۔ مزے کی بات یہ ہے کہ منٹو نے اپنی جذباتیت کو، اپنی خوبیوں کو اور اپنے خلوص کو بڑے اہتمام سے پڑھنے والوں میں سے منحفی رکھنا چاہا ہے، لیکن جو شخص اس کتاب میں سب سے زیادہ ابھری ہے وہ منٹو کی ذات ہے۔ معلوم نہیں کہ ترتیب زمانی کسی حد تک ملحوظ ہے، لیکن سلسلہ وار مطالعے سے منٹو کی ایک شخصیت ابھرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ منٹو اپنے کردار پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ کردار ہمیں بڑا مانوس نظر آتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جو خانچے رہ جاتے ہیں انہیں قاری کا ذہن اپنے طور پر بھرتا ہے، اور ادب کے مطالعے میں قاری کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ادب اسی کے لیے تو لکھا جاتا ہے۔ اب مصنف اور اس تخلیقی عمل میں قاری کو بھی شریک کر کے تو کون سی بری بات ہے؟ شریک کریں تو کون سی بری بات ہے؟ افسانہ رمزو وہ باریک سے باریک گوشے تک پہنچ جاتی ہے اور جزیات کا فنکار ہے، لیکن تفصیل اس کے مزاج سے بعید ہے۔ وہ بڑے غور سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ میز پر رکھی ہوئی دیا سلائی پر افسانہ لکھ سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بقول وقار عظیم منٹو میز کے نیچے سے نظر گھما کر دیا سلائی کو دیکھتا اور اس پر لکھتا ہے۔ منٹو کو معمولی کو غیر معمولی بنا کر پیش کرنا آتا ہے۔ ایک بات اس کے افسانے کے مواد کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، اور اس کی تکنیک کی بھی خصوصیت ہے، اور کبھی کبھی تو وہ غیر معمولی بات کو بڑے معمولی سیدھے سادے انداز میں کہہ کر نکل جاتا ہے کہ ہم مبہوت ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ منٹو کے افسانے کا اختتام حیرت پر ہوتا ہے، بلکہ حیرت تو ہمیں اس کے سارے انداز پر ہوتی ہے اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں۔ گورمکھ سنگھ کی وصیت فساد کے دور کی کہانی ہے، جب ایک مسلمان گھبرانا غیر مسلمانوں کے علاقے میں پھنس جاتا ہے، اور اس گھر میں 4 فرد تھے: میاں عبدالحی، ریٹائر ڈسب جج، اس کی بیٹی صغرا، ایک لڑکا، اور 70 برس کا ایک بوڑھا ملازم۔ سردار گورمکھ سنگھ کو ایک میاں صاحب نے ایک چھوٹے مقدمے سے نجات دلائی تھی، جب سے وہ ہر چھوٹی عید سے ایک دن پہلے رومالی سوئیوں کا ایک تھیلا ان کے گھر لے کر آیا کرتا تھا، اور باپ کی موت کے بعد یہ فریضہ اس نے اپنے بیٹے سنتوخ کے سپرد کیا، اور لائق بیٹے نے اپنے باپ کو مرنے سے پہلے یہ وچن دیا تھا کہ اب وہ یہ کام کرے گا، اور وہ اس موقع پر سوئیاں لے کر آیا جب فساد اپنے شباب پر تھا، اور میاں عبدالحی بستر مرگ پر۔ جب سفرہ بتاتی ہے کہ جج صاحب بیمار ہیں تو سردار سنتوخ سنگھ کہتا ہے کہ اور سردار جی زندہ ہوتے تو انہیں یہ سن کر بہت دکھ ہوتا۔ مرتے دم تک انہیں جج صاحب کا احسان یاد تھا، اور کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں دیوتا ہیں، اللہ میاں انہیں زندہ رکھیں، انہیں میرا سلام۔ اور پیشتر اس کے صغرا اس سے کہے کہ جج صاحب کے لیے کسی ڈاکٹر کا انتظام کر دے۔ وہ مکان سے باہر نکلا اور وہاں ٹھاٹھا باندھے ہوئے 4 آدمی اس کے پاس آئے۔ 2 کے پاس جلتی ہوئی شعلیں تھیں اور 2 کے پاس مٹی کے تیل، کنستر اور کچھ دوسری آتش خیز چیزیں۔ ایک نے سنتوخ سے پوچھا، کیوں سردار جی، اپنا کام کرائے؟
संतोष ने सर हिलाकर जवाब दिया। हाँ कराया। उस आदमी ने ढाठे के अंदर हंसकर पूछा, तो कर दी मामला ठंडा जज साहब का? हाँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर सरदार गोरमुख सिंह का लड़का चल दिया। मंटू के अफसाने का ये एहतमाम हर चंदकारी के लिए गैर मुतवक्के है, लेकिन उसमें तसन्नो नहीं है, चूँकि हम आम तौर पर एक गार में मौला के मुताबिक बनाए हुए एहतमाम के आदी होंगे, इसलिए शायद लोगों को उसकी तवक्को ना होगी। मंटू वाक़यात को तोड़ने मरोड़ने का आदी नहीं, और जहाँ वो ऐसा करता भी है तो जल्दी संभल जाता है। जैसे कि 1919 की बात में उस अफसाने में जलियांवाला बाग के अलमे की एक कहानी है, जिसमें 2 तवाइफ बहनों का बदमाश भाई थेला आज़ादी की उस लड़ाई में शामिल हो गया और अंग्रेज़ों की गोली से शहीद हो गया। उसकी कीमा लाश देखकर मोहल्ले बिरादरी के लोग ढारे मार मार कर रोने लगे। उसकी तवाइफ बहनें अलमास और शमसाद बेहोश हो गईं, और उस सानहे के बाद जब उसकी बहनों के हुस्न जमाल का जिक्र किसी ने फौजी अफसर से कर दिया, तय हुआ कि उन्हें बुलवाया जाए। हुक्म हाकिम मर्गे मुफाजात वो पहुँचे और दस्तूर के मुताबिक बनकर संवर कर फिर शराब के दौर चले। वो नाचती गाती रहीं। फिर 2 बच्चे महफिल बर्खास्त होती हैं। उन्होंने अपनी रिस्क बर्क पशवाज़ें नोच डाली और अलिफ नंगी हवाएं हो गईं और कहने लगी, लो देखो, हम थैले की बहन हैं। उस शहद की, उसके खूबसूरत जिस्म को तुमने सिर्फ इसलिए गोलियों से छलनी किया था कि उसमें वतन से मोहब्बत करने वाली रूह थी। हम उसकी खूबसूरत बहनें हैं। आओ अपनी शहवत के गर्म गर्म लोहे से हमारे खुशबुओं में बसे हुए जिस्म दागदार कर दो, मगर ऐसा करने से पहले हमें एक बार अपने मुंह पर थूक लेने दो। और फिर दास्तान वो आंसू भर कर कहता है कि उनको गोली से उड़ा दिया गया। ये कहानी का पहला इख्तिताम था। मैंने वो तमाम ड्रामायत मौजूद हैं जो अफसाने को एक खुशगवार अंजाम तक पहुंचाती है, लेकिन मंटू तो उस अंजाम से वाकिफ़ है। वो अपने पढ़ने वाले को वक्ती तौर पर खुश करने के लिए कहानी नहीं लिख रहा है, इसलिए वो दास्तानगो से कहता है, उसका अंजाम मुझे आपका खुद खास्ता मालूम होता है। उसने कहा, आपने कैसे जाना? मेरे हम अस्र दास्तानगो ने अपने हल्क की तलखी थूक के साथ निकलते हुए कहा, जी हाँ। इन हराम वो गालियाँ देते हुए रुक गया। उन्होंने अपने शहीद भाई के नाम पर बट्टा लगा दिया, ये कहकर कि वो प्लेटफार्म पर उतर गया। गोया हकीकी कहानी इस तरह ख़त्म होती है। अब दूसरा है, ये अंदाज़ मंटू का अपनापन है, जहाँ वो मुनफरिद है। वो उसी वजह से वो अपने कारी का पूरा एतमाद हासिल कर लेता है, और वो समझ जाता है कि मंटू उसे खुश करने के लिए कोई बात गलत नहीं कहेगा। मंटू अपने अफसाने के मवाद को अपनी इंसानी कहने के ढंग में मुकम्मल तौर पर हम आहंग कर लेता है, और मवाद उसकी तकनीक के फ्रेम में अच्छी तरह जम जाता है और अपनी जगह बना लेता है, और पढ़ने के बाद हमारे जहन को धक्का नहीं लगता। मंटू कहानी कहना जानता है, और वो ये भी जानता है कि सुनने वाले को हनकारी भरना भी ज़रूरी है, और उसके लिए वो कहानी कहता जाता है और उसे इस दौरान में हनकारी की आवाज़ साफ सुनाई देती है। मंटू जिस तरह कहानी तैयार करता है, इसी तरह अपनी तकनीक पर भी खातिर ख्वाह तवज्जो देता है। उसकी वजह यह है कि वो कहानी कहने के फ़न से बखूबी वाकिफ़ है। वो मामूली से मामूली वाक़यात को बड़ी आसानी से कहानी का रूप दे सकता है। उसमें उसकी ज़ोर नवेसी का राज पन्हा है। वक़ार अज़ीम लिखते हैं, मंटू को एक किस्सा गो की हैसियत से कई घर की बातें मालूम थी, और किस्सा गोई के साथ उसके फितरी मैलान और फ़न के साथ उसके लिए पाया लगाव ने उसमें एक अनगर की बातों से पूरी तरह फ़ायदा उठाने की आदत पैदा कर दी थी। मंटू को इल्म था कि ज़िंदगी में हर कदम पर एक कहानी है। हर इंसान, हर वाक़या, ख्वाह वो कितना ही कम हैसियत और कैसा मामूली क्यों ना हो, कहानी का बड़ा और दिलचस्प मौजू है।
منٹو کی معمولی کہانیاں بھی فنی اعتبار سے کسی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں کہیں ڈھیلا ڈھالاپن نہیں ہوتا۔ وہ قاری کی دلچسپی کو برقرار رکھتا ہے اور یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ کون سی بات کہاں کہنا چاہیے۔ وہ اپنے کرداروں کو خوب اچھی طرح پہلے سے سمجھ لیتا ہے، اس لیے اسے کہانی کے اندر ان کے ساتھ رسہ کشی نہیں کرنا پڑتی۔ اس کے کردار نیچرل ہوتے ہیں اور اس میں کہیں تصنع نہیں ہوتا۔ محمد بھائی منٹو کا جانا پہچانا کردار ہے۔ منٹو اس کے کردار نگاری میں ذرا بھی ذہن پر زور نہیں ڈالتا اور اس نے بڑی بے تکلفی سے اس کو پیش کر دیا ہے۔ ایسے کردار کوئی عجوبہ نہیں ہوتے جو دوسروں کے کام آتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا پیچ و خم دلچسپ ہوتا ہے۔ یہ کہانی اردو ادب میں اپنے انجام کی وجہ سے زندہ رہے گی۔ محمد بھائی کا مونچھیں کٹوانا اور پھر اس پر تعسف کرنا، یہی اس کردار میں جان ڈالتا ہے۔ منٹو کے افسانے بدھے ٹکے نظریات کی پابندی نہیں کرتے۔ وہ ہر جگہ سماج کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، بلکہ اس کے سامنے افراد بھی سماج کو بگاڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ فرد تنہا بھی بہت کچھ ہے، وہ بغاوت کر کے ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، تو پھر جہاں بغاوت کی ضرورت ہے وہ وہاں تماشائی کے طور پر کھڑا ہو جائے۔ تو منٹو اسے معاف نہیں کرتا۔ بعض اوقات سماج کی برائیاں اتنی رچ بس جاتی ہیں کہ فرد کے لیے ان سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی ہی صورتحال افسانے دو وقوقوں میں پیش آتی ہے۔ شاردا اور مختار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیمان و وفا باندھتے ہیں، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو شاردا پوچھتی ہے کیسے ہو سکتی ہے ہماری شادی؟ مختار مسکراتا ہے اور اس میں مشکل ہی کیا ہے، تم مسلمان ہو جانا۔ شاردا ایک دم چونکی۔ مسلمان؟ مختار نے اطمینان سے کہا، ہاں ہاں، اس کے علاوہ اور ہو ہی کیا سکتا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے گھر والے بڑا ہنگامہ مچائیں گے، لیکن میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے غائب ہو جائیں گے، سیدھے کلکتہ چلیں گے، باقی کام ابا جی کے سپرد ہیں۔ جس روز وہاں پہنچیں گے اسی روز مولوی بلا کر تمہیں مسلمان بنا دیں گے، شادی بھی اسی وقت ہو جائے گی۔ شاردا کے ہونٹ شاید کسی نے سی دیے۔ مختار نے اس کی طرف دیکھا۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ شاردا بولی۔ مختار کو بڑی الجھن ہوئی۔ بتاؤ شاردا، کیا بات ہے؟ شاردا نے بمشکل اتنا کہا، ہم ہندو ہو جاؤ، تم ہندو ہو جاؤ، میں ہندو ہو جاؤں؟ مختار کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ ہنسا، میں ہندو کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں مسلمان کیسے ہو سکتی ہوں؟ شاردا کی آواز مدھم تھی۔ پھر مختار اپنے مذہب کی تعریف اور ہندو مذہب کی برائی کرتا ہے اور شاردا کہتی ہے، نہیں نہیں، جائیے آپ جلدی جائیے، وہ آ جائیں گے۔ شاردا کے لہجے میں بے اعتنائی کی سردی تھی۔ جاؤ، چلے جاؤ، ہمارا ہندو مذہب بہت برا ہے، تم مسلمان بہت اچھے ہو۔ شاردا کے لہجے میں نفرت تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ مختار اپنا اسلام دبائے وہاں سے چلا گیا۔ آخری جملہ بڑا تیکھا اور تیز ہے، لیکن منٹو نے یہاں کوئی تقریر نہیں کی اور قاری کے سوچنے کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا۔ منٹو نے فسادات پر بہت اچھی کہانیاں لکھی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اس کو ان کہانیوں کے اندر فساد کے پیچھے کوئی سامراجی ہاتھ نظر نہیں آتا، اور یہ بھی سچ ہے کہ منٹو نے اپنے یہ افسانے ترازو سے تول کر نہیں لکھے، ہندوؤں اور مسلمانوں کا حساب برابر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منٹو نے فسادیوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ اپنے افسانے سہائے کی شروعات اس طرح کرتا ہے، یہ مت کہو کہ 1,00,000 ہندو اور 1,00,000 مسلمان مرے، یہ کہو 2,00,000 انسان مرے، اور یہ بھی اتنی ٹریجڈی نہیں کہ 2,00,000 انسان مرے۔ ٹریجڈی اصل میں یہ ہے کہ مارنے اور مرنے والے کسی بھی خاتے میں نہیں گئے۔ 1,00,000 ہندو مار کر مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ہندو مذہب مر گیا، لیکن وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اسی طرح 1,00,000 مسلمان قتل کر کے ہندوؤں نے بغلیں بچائی ہوں گی کہ اسلام ختم ہو گیا، مگر حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ اسلام پر ایک ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی۔ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوق سے مذہب شکار کیے جا سکتے ہیں۔ مذہب، دین، دھرم، یقین، عقیدت، جو کچھ بھی ہے ہمارا جسم میں نہیں روح میں ہوتا ہے۔
چھرے، چاقو اور گولی سے یہ کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ منٹو نے فساد پر جو کچھ لکھا ہے اس میں اس کا عکس جھلکتا ہے۔ منٹو کے سیاہ حاشیے پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے محمد حسن عسکری لکھتا ہے، یہ افسانہ فسادات کے متعلق نہیں ہے، انسان کے بارے میں ہے۔ منٹو کے افسانوں میں آپ انسانوں کو مختلف شکلوں میں دیکھتے ہیں، انسان بحیثیت طوائف کے، انسان بحیثیت تماش بین کے، وغیرہ وغیرہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں انسان کو ظالم یا مظلوم کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اور فسادات کے مخصوص حالات میں سماجی مقصد کا تو منٹو نے جھگڑا ہی نہیں پالا۔ میں عسکری صاحب کی رائے سے جزوی طور پر اختلاف کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ سماجی مقصد اوپر سے لادا نہیں جاتا، یعنی اس کا برش اوپر سے نہیں پھیرا جاتا کہ وہ صاف صاف نظر آئے۔ فن کے بارے میں یہ بات جب کہی گئی کہ فن کو چھپانے کا نام نہیں، تو دراصل یہی بات پیش نظر رہی ہوگی۔ منٹو یقیناً کسی سماجی مقصد کا ڈھونڈورچی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سماج سے بالاتر بھی نہیں سمجھتا ہے۔ سماج اس کی کہانیوں میں ہوا کی طرح نظر نہیں آتا، لیکن وہ اس کے ہر افسانے میں موجود ہے۔ منٹو اس معاشرے کا بہت بڑا نقاد ہے۔ اس کے افسانے بقول حسن عسکری اخلاقی طور پر ہمیں چونکاتے ہیں۔ یہاں ہمیں اس سے غرض نہیں کہ افسانہ نگار کا لکھنے کا مقصد کیا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ منٹو ان واقعات سے قطعاً بے تعلق نہیں جو اس کے افسانوں میں پیش آ رہے ہیں، اور جہاں ظالم اور مظلوم کا معاملہ ہے وہاں صاف طور پر منٹو ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ ہے۔ منٹو نے ایک مباحثے کے دوران کہا تھا کہ ایک تاثر کا خواہ کسی کا ہو، اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کر دینا کہ وہ سننے والے پر بھی وہی اثر کرے، یہ افسانہ ہے۔ منٹو نے یہی عمل اپنے افسانوں، اپنے کرداروں کے ساتھ کیے ہیں۔ اس کا گوشت پوست کا محسوس ہونے کا بھی یہی سبب ہے۔ منٹو اپنے غیر حقیقی کرداروں کو بھی حقیقی تصور کر لیتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ افسانہ لکھنے کے دوران اس کو خود بھی یقین ہو جاتا ہوگا کہ وہ اس کے ذہن کی تخلیق نہیں بلکہ چلتے پھرتے انسان تھے۔ اس کا ایک خاص سبب یہ ہے کہ جس ماحول اور فضا کو پیش کرتا ہے اس سے وہ خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے نہ صرف اس فضا کو اپنے تصور میں دیکھا ہے بلکہ اس فضا میں اس نے سانس لیا ہے، گھوما پھرا ہے۔ وہ اس ماحول سے اس طرح آشنا ہے کہ جیسے اس نے ساری زندگی وہیں گزاری ہے۔ اس لیے وہ اپنے پڑھنے والے کا اعتماد بہت جلد حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا قاری سمجھ جاتا ہے کہ اسے دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ منٹو افسانہ نگار ہے، مصلح قوم ہے، اس لیے اس کے یہاں اس ماحول کو سدھارنے کا جذبہ نہیں ہے۔ شاید اس لیے بہتوں کو ان سے شکایت بھی ہے۔ ہمارے ادیب اور فنکار سے لوگ بہت سے کام لینا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ قلم سے ضرورت پڑنے پر تلوار کا کام بھی لے، اور یہی منٹو انہیں مایوس کرتا ہے۔ منٹو نے پہلے جب ہمارا دانشور طوائف کے کوٹھے پر جاتا ہے تو اس سے یہ پوچھتا ہے کہ تم نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا، تو اس کو پہلے سے اس کا جواب معلوم ہوتا تھا، کیونکہ اس نے معاشیات کی کتابیں پڑھی ہیں، عمرانیت کا بھرپور مطالعہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ اس طوائف کے لیے شوہر تلاش کرتا یا خود اپنی خدمات پیش کر دیتا۔ منٹو نے کبھی یہ کام نہیں کیا کیونکہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تصنع اس کے مجاز سے میل نہیں کھاتا۔ اس سے ہرگز دلچسپی نہیں کہ وہ پیشہ کیوں کرتی ہے، اپنا جسم کیوں بیچتی ہے، وہ خود بھی تو خریدار کے طور پر وہاں پہنچتا ہے۔ منٹو عصمت نے جھنجھلا کر کہتا ہے کہ میں آج منوا کر رہوں گا، میں رنڈی باز ہوں اور صفیہ سے گواہی دلواتا ہے۔ جب عصمت کو یقین نہیں آتا تو کہتا ہے، چلو رنڈی کے ہاں، ابھی اس وقت آج قائل نہ کر دوں تو میں نے ماں کا دودھ نہیں سور کا دودھ پیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منٹو کے یہاں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جیسی کھول دو کے رضاکاروں کے یہاں ہے، جو خدمت کے پردے میں سب کچھ کرتے ہیں، جسے صحیح معنوں میں ہوس پرستی کہا گیا ہے۔ اور جب منٹو ان کا پردہ چاک کرتا ہے تو عدالتوں میں جا کر پناہ لیتے منٹو کے پاس ان سب کا جواب اور ان کا جواز زندگی کے اس تجزیے میں ہے جو ان کا اپنا ہے۔ اس وسیع تجربے نے ان میں خود اعتمادی پیدا کی ہے کہ وہ ہر تجربے کو افسانے کی شکل میں ڈھال سکتے ہیں۔
اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ افسانے کی تکنیک پر پورے طور پر حاوی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ منٹو کے یہاں سیجان ہے، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ جس زندگی کو وہ پیش کرتا ہے اس میں خود ہیجان ہے؟ 100 کینڈل پاور کا بلب۔ کامرد جب طواف کے پاس جاتا ہے تو اس عورت سے ہر طرح کے سوالات کرنا چاہتا ہے، اس سے ہم دوری کرنا چاہتا ہے۔ وہ عورت جس کی آنکھوں میں نیندیں بھری پڑی ہیں برسوں کی راتوں کی، اور جو دلال کے حکم سے زبردستی اس کے پاس آئی ہے، اس وقت وہ عورت آپے سے باہر ہے۔ اس مرد کی ساری باتیں اس کے لیے غیر متعلق ہیں۔ وہ تنگ آ کر کہتی ہے، مجھے نہیں چاہیے کوئی ہمدردی نہیں، اور پھر قریب چیخ پڑی، تم اپنا کام کرو اور مجھے جانے دو۔ ایسی فضا میں کوئی کیسے ہیجان سے پہلو تہی کر سکتا ہے؟ جس معاشرے میں جنس کی حیثیت اسے بکنے والی شے کی سی ہو، جہاں ہر طرف ظلم، ایذاد ہی قتل و خون کا دورہ ہو، وہاں ایک افسانہ نگار سے یہ توقع کرنا کہ وہ ایک دھیمی اور خاموش فضا میں محض تحلیل نفسی کرے گا، یہ افسانے کے ساتھ انصاف ہے اور نہ افسانہ نگار کے ساتھ۔ منٹو سماج کا بے رحم نقاد ہے، اور سماج کے ساتھ اگر کہیں سیاست بھی اس زد میں آ جاتی ہے تو وہ اسے بھی نہیں بخشتا۔ ہنگامی موضوعات پر منٹو نے زندہ رہنے والے افسانے لکھے ہیں، جن میں 1919 کی ایک بات، نیا قانون اور فسادات سے متعلق اس کے بیشتر افسانے شامل ہیں۔ نیا قانون 1937 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ سے متعلق کہانی ہے، جس میں یہ ایکٹ پس منظر کا کام کرتا ہے۔ یہ ایک کوچوان استاد منگو کی ذہنی کیفیات کا آئینہ دار ہے، لیکن سچ پوچھیے تو یہ کردار پس منظر کا ہے اور پورے معاشرے کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، جہاں تنکے کا سہارا بھی کچھ کم نہیں معلوم ہوتا اور یہ تنکا بھی ہاتھ نہیں آتا۔ 1937 کا زمانہ ہندوستان کی معاشی بدحالی کا بدترین زمانہ تھا، اور یہی وہ زمانہ تھا جس میں تحریک آزادی کو نئے موڑ سے گزرنا پڑا، اور شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک کوچوان میں جرأت پیدا ہوئی اور وہ قانون کے نام پر ایک انگریز پر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ منٹو کے بہترین افسانوں میں سے ہے۔ منٹو کے قلم نے 1955 تک بہت دور کا سفر کیا، لیکن نیا قانون ایک مینارہ نور کی طرح برابر دکھائی دیتا رہا۔ منٹو کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حقیقتاً عورت کا افسانہ نگار ہے۔ عورت کے لیے منٹو کے دل میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، جیسا کہ عام خیال ہے۔ منٹو عورت کے صرف جنسی پہلو کو دیکھتا ہے، یہ منٹو کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہے۔ منٹو کی عورتیں ہی منٹو کی ہمدردیاں حاصل کرتی ہیں، وہ چاہے زینت ہو یا جانکی، موزیل ہو یا برمی عورت، یا ممی ہو یا نیلم۔ اس کے نزدیک عورت کا سب سے مقدس لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کے اندر ماں کی ممتا جاگتی ہے، اور یہی ہمیں منٹو کا اصلی روپ نظر آتا ہے۔ شاردا نذیر سے بے تعلق رہتی ہے، اس سے چڑھتی ہے، لیکن جس وقت نذیر اس کے اندر کی ماں کو چھوتا ہے تو وہ عورت نذیر کو بھی پیار بھری نظر سے دیکھتی ہے۔ جب اس کے بچے کو دیکھ کر نذیر کہتا ہے کہ اس کی ماں تو میں ہوں، تو وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتی ہے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی اسی عورت نے نذیر کو پیار کرنے کی وجہ سے زمین پر 3 بار حقارت سے تھوکا تھا۔ غصے میں غالباً گالیاں دینے والی تھی کہ اس کے بچے کی رونے کی آواز آئی اور شاردا ماں بن گئی، اور جب نذیر پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو وہ ماں بن کر کہتی ہے، منی رو رہی ہے دودھ کے لیے۔ پھر جب نذیر بچے کے لیے وکس کی گولیاں منگواتا ہے تو وہ نذیر کی ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کو لکھتے وقت منٹو کہانی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ بار بار نذیر کی جگہ خود پوز کرنے لگتا ہے۔ یہ نذیر نہیں بلکہ منٹو کہہ رہا ہے کہ یہ دودھ، ماں بننا اچھا ہے۔ مردوں کی کتنی بڑی کمی ہے کہ وہ کھا پی کر سب ہضم کر جاتے ہیں، عورت کھاتی بھی ہے اور کھلاتی بھی ہے۔ اپنے بچوں کو پالنا کتنی شاندار چیز ہے۔ یہ دودھ، یہ سفید آب حیات ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منٹو کو نذیر سے کوئی ہمدردی نہیں۔ نذیر محض ایک عیاش مرد ہے۔ وہ شاردا کی محبت کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتا، حالانکہ خارجی اسباب اس کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں۔
ایک بار شاردا کے دودھ سے بھری چھاتیوں پر دباؤ ڈالنے کے باعث نذیر کے بالوں بھرے سینے پر دودھ کے قطرے چمٹ گئے تھے اور اس نے ایک عجیب قسم کی لذت محسوس کی تھی۔ اس افسانے میں منٹو نے مرد اور عورت کا تضاد بھی پیش کیا ہے، جہاں عورت ایک گھریلو زندگی پر جان دیتی ہے، مرد کے لیے ماں بن جاتی ہے، اس کے آرام کا ہر طرح خیال رکھتی ہے، بازار سے اون خرید کر اس کے لیے سویٹر بنتی ہے، صبح صبح اس کے لیے شو کا سامان تیار کرتی ہے، سارے گھر کی صفائی کرتی ہے۔ لیکن نذیر ایک ہوس پرست مرد کا کردار ہے۔ جب وہ شاردا کے ساتھ اپنے گھر میں بستر پر لیٹتا ہے اور شاردا کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، شاردا صاف تھی، وہ خود صاف تھا، کمرے کی فضا بھی صاف تھی، لیکن کیا وجہ تھی کہ نذیر کے دل و دماغ پر طاری نہیں ہوئی تھی، جو اس غلیظ ہوٹل میں لوہے کے چارپائی پر شاردا کی قربت میں ہوتی تھی، اور جب نذیر فارغ ہوا تو اس کا جی چاہا کہ ٹیکسی پکڑے اور اپنے گھر چلا جائے، اپنی بیوی کے پاس، مگر جب اس نے سوچا کہ وہ تو اپنے گھر میں ہے اور اس کی بیوی لاہور میں ہے، تو وہ دل ہی دل میں بہت جھنجھلایا۔ اس کی خواہش یہ ہوئی کہ اس کا گھر ہوٹل بن جائے، وہ 10 روپے کرائے کے دے، کریم کو 50 روپے دے اور چلا جائے۔ نذیر کو اپنے گھر کے صاف ستھرے ماحول سے تشفی نہیں ہوئی، جو ہوٹل کے غلاظت اور احساس گناہ میں تھی، اور بالآخر جب شاردا اپنے مادرانہ جذبے کا اظہار نذیر کے مکان میں نہیں کر پاتی تو چپ چاپ اپنی بیٹی کے پاس چلی جاتی ہے، کیونکہ وہیں اس کی ممتا کو تسکین ہوگی۔ یہی جذبہ ہتک کی سوگندھی کے ہاں نظر آتا ہے۔ اس کے جسم سے لطف لینے والے جب ریاکاری سے کہتے ہیں، سوگندھی میں تجھ سے پریم کرتا ہوں، اور سوگندھی یہ جان بوجھ کر کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، موم ہو جاتی ہے اور ایسا محسوس کرتی ہے جیسے سچ مچ اس سے پریم کیا جا رہا ہے۔ پریم کتنا سندر بول ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کو پگھلا کر اپنے انگوں پر مل لے، اس کی مالش کرے، تاکہ یہ سارے کا سارا اس کے مسام میں رچ جائے، یا وہ خود اس کے اندر چلی جائے، سمٹا کر اس کے اندر داخل ہو جائے اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دے۔ کبھی کبھی جب پریم کیے جانے کا جذبہ اس کے اندر بہت شدید اختیار کر لیتا تو کئی بار اس کے جی میں آتا کہ اپنے پاس پڑے ہوئے آدمی کو گود میں لے کر تھپتھپانا شروع کر دے اور لوریاں دے کر اپنی گود میں سلا دے۔ یہ سوگندھی طوائف تھی۔ منٹو کی بے چین روح اس طوائف کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور سوگندھی اپنے آپ سے کہتی ہے، سوگندھی، تجھ سے زمانے نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ سڑک کے کنارے منٹو کا ایک مارک الآرا افسانہ ہے، باوجود یہ کہ یہی کتاب کا نام بھی ہے جس میں یہ افسانہ شامل ہے، لیکن اس افسانے پر نقادوں نے خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ البتہ ممتاز شیریں نے اس افسانے کا ایک سے زیادہ بار ذکر کیا ہے۔ یہ افسانہ زندگی کا سیدھا سادہ سچا افسانہ ہے، جس میں کوئی رنگ آمیزی نہیں، ایک واقعہ کا اظہار ہے۔ منٹو نے زندگی کی ایک بڑی حقیقت کو بڑی بے رحمانہ صداقت کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔ یہاں کوئی خاص کردار نہیں ہے، ایک عورت ہے اور ایک مرد، ان کا کوئی نام بھی نہیں ہے، نہ یہ گھر اور سڑک کسی مخصوص علاقے سے وابستہ ہے۔ یہاں کوئی بھی عورت ہو سکتی ہے اور کوئی بھی مرد۔ جہاں ایک ازلی گناہ سرزد ہوتا ہے، جسے منٹو دو روحوں کا ملاپ کہتا ہے، جس کے ذمہ دار دونوں ہیں، لیکن وہ مرد جس کی نیلی آنکھوں کے منٹو آسمان کی نیلاہٹ سے تشبیہ دیتا ہے اور بے نیاز ہو کر اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور عورت جو ماں کا مظہر ہے، اس کے پیٹ میں ماں کا پیار پلتا ہے، جو اس کے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا ہونے کے ساتھ ایک گناہ کی نشانی بھی ہے۔ اور وہ عورت اپنے آپ سے پوچھتی ہے، اس کائنات میں ایک روح کبھی کبھی کیوں گھائل چھوڑ دی جاتی ہے؟ کیا اس قصور پر کہ اس نے دوسری روح کو اس ننھے سے نقطے پر پہنچنے میں مدد کی ہے؟ ایک سانپ تھا جو مجھے ڈس کر چلا گیا، لیکن اب اس کی چھوڑی ہوئی لکیریں کیوں میرے پیٹ میں کروٹیں لے رہی ہیں؟ کیا یہ میری تکمیل ہو رہی ہے؟ یہ میرے اندر دہکتے ہوئے چولہوں پر کس مہمان کے لیے دودھ گرم کیا جا رہا ہے؟ یہ آسمان اپنی بلندیوں سے اتر کر کیوں میرے پیٹ میں تن گیا ہے؟ میرے سینوں کی گولائیوں میں، مسجدوں کی محرابوں میں
ایسی تقدیس کیوں آ رہی ہے؟ یہ کس کا آنسو میرے سیپ میں موتی بن رہا ہے؟ یہ کہاں بندھے گا؟ اس تخلیقی عمل میں نہ صرف یہ کہ تخلیق کار قرب شامل ہے، بلکہ ایک معاشرہ کا جبر ہے جو اس عورت کو تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی دکھاتا ہے۔ انگلیاں اٹھیں گی جب سیپ کا منہ کھلے گا اور موتی پھسل کر باہر چوراہے پر گر پڑے گا، تو انگلیاں اٹھیں گی سیپی کی طرف بھی اور موتی کی طرف بھی، اور یہ انگلیاں سپولیاں بن کر ان دونوں کو ڈسیں گی، اور پھر جب ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے تو عورت کے اندر ماں تڑپ جاتی ہے۔ اسے کوئی سلا نہیں سکتا، وہ اپنے ماحول سے بے نیاز ہو جاتی ہے، چیخنے لگتی ہے، میں گود بھر رہی ہوں، میری باہیں کھل رہی ہیں، چولہوں پر دودھ ابل رہا ہے، میرے سینے کی گولیاں پیالہ بن رہی ہیں، لاؤ اس گوشت کے ٹکڑے کو میرے دل کے دھڑکتے ہوئے خون کے نرم گالوں پر لٹا دو، مت چھینو انگلیاں، اٹھنے دو انگلیاں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ دنیا چوراہا ہے، پھوٹنے دو میری زندگی کے تمام بھانڈے، میرا گوشت واپس دے دو۔ اور بالآخر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ افسانہ پڑھتے پڑھتے یہ خیال ضرور ہوتا ہے کہ منٹو ہمیں اس کے منطقی انجام پر کسی طرح لے جائے گا، اور منٹو نے اس افسانے میں اپنے بڑے افسانہ نگار ہونے کا صاف بتا دیا ہے۔ افسانے کا اختتام اخبار کی سیدھی سادی خبر سے ہوتا ہے۔ لاہور، 21 جنوری۔ دھوبی منڈی سے پولیس نے ایک نوزائیدہ بچی کو سردی میں ٹھٹھرے سڑک کے کنارے پڑی ہوئی پایا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ کسی سنگدل نے بچی کے گردن کو مضبوطی سے کپڑے میں جکڑ رکھا تھا اور عریاں جسم کو پانی سے گیلے کپڑے میں باندھ رکھا تھا تاکہ وہ سردی سے مر جائے، مگر وہ زندہ تھی۔ بچی بہت خوبصورت ہے، آنکھیں نیلی ہیں، اس کو ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ اخبار کی یہ خبر جس بے نیازی اور بے تعلقی کا اظہار کرتی ہے، اس نے افسانے کے تاثر میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی زبان بظاہر کتنی سپاٹ ہے، منٹو الفاظ کو بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ شاید منٹو نے ذرا نیچی سطح کا افسانہ نگار یہاں محض بچہ لکھ کر بات پوری کر دیتا ہے، لیکن منٹو نے اس معاشرے کو ایک بدی کا چکر بنا دیتا ہے جہاں پھر ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے اس حلقے میں شامل ہونے کے لیے جس کا چکر شاید کبھی ختم نہ ہو۔ منٹو کا یہ افسانہ اپنے موضوع کو فنی حیت دینے کے سلسلے میں اس کی تکنیک کے اعتبار سے بے حد مکمل ہے۔ ممتاز شیریں اس افسانے کا تجزیہ کرتے ہوئے بڑے نکتے کی بات کہی ہے۔ یہاں منٹو کا جنس کا تصور کتنا مختلف اور کتنا بلند، مگر منٹو کا نظریہ جنس کے متعلق ہمیشہ صحت مند رہا ہے اور وہ اسے ایک ازلی فطری صحت مند جذبہ سمجھ رہا ہے۔ لیکن پہلے منٹو کا جنس کا تصور محض جسمانی تھا، لیکن یہاں منٹو کا یہ تصور اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اسے اپنے وجود کی تکمیل اور روحوں کے ملاپ سے تعبیر کیا ہے۔ اس افسانے میں اپنے اور انسانوں کی طرح منٹو نے اسباب کی طرف نہیں بلکہ اثرات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ منٹو کے ہاں اگر عورت ماں نہیں بنتی یا کسی سبب سے بننا نہیں چاہتی، جیسا کہ جانکی بچوں کے بارے میں منٹو سے کہتی ہے، پسند ہے لیکن کون پالتا پھرے، تاہم یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ممتا کا یہ مقدس جذبہ عزیز اور سعید کے پیار میں منتقل ہو گیا ہے۔ جانکی کے ان دونوں سے جنسی تعلقات ہیں، لیکن وہ اس کا اسی طرح خیال رکھتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ وہ ایک مرد سے تسکین حاصل نہیں کرتی، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر جنسی جذبے کی شدت ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کی ممتا کو اپنے اظہار کے لیے کچھ اور وسعت چاہیے، اور چیخوف کی ڈارلنگ کی طرح ہر بار اپنے خلا کو پر کر لیتی ہے۔ منٹو کا قلم طوالت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ جہاں افسانہ طویل ہوا، ایسا لگتا ہے کہ اس کی قابو سے نکلتا جاتا ہے۔ اس کے کامیاب ترین افسانے اس کے مختصر ترین افسانے ہیں۔
यहाँ खोल दो ठंडा गोश्त, टोबा टैक्सिंग, बू, नया कानून वगैरह की मिसाल दी जाती है। मम्मी के तवालत मंटू के फ़न को इस अफ़साने में मजरूह करती है, लेकिन वो सईदा कॉटेज की इस पूरी फ़िज़ा को पेश करना चाहता है, इसलिए मजबूर हुआ कि हर किरदार की तरफ के साथ इंसाफ हो, लेकिन अगर और किरदारों के साथ भी वही सलूक करता जो उसने शीरी के साथ किया, तो उसका तासुर और भी बढ़ जाता है। आम तौर पर जहाँ कहीं भी मंटू ने अफ़साने को तौल देने की कोशिश की, फ़न की गिरफ्त ढेली है, मैंने उस मजमूए के लिए अफ़साना का इंतखाब करते हुए दरअसल मंटू का एक हमदर्दाना मुताला किया है, नाक़िद की नज़र से नहीं बल्कि कारी के ज़हन से। इस अमल में मैंने मंटू के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, उसके किरदारों के दरमियान में भी घूमा फिरा हूँ, इसलिए इन अफ़सानों के साथ मुझे ज़रा सा जज्बाती लगाव भी पैदा हो गया है। मैं उसे बुरी बात नहीं समझता, मैं चाहता हूँ कि आप भी मंटू को इसी शौक़ के साथ पढ़ें, उसके किरदारों के दरमियान सांस लें। अदब से लुत्फ़ अंदोज़ होने का सही मानों में तरीक़ा भी यही है। इस तरह हमें इन अफ़सानों में हकीकत भी नज़र आएगी और वो तख्लीकी कर्ब भी जिससे मंटू गुज़रा है और वो खुलूस भी जो मंटू के लिए मख़सूस था। मंटू अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार मुराद है, लेकिन इन अफ़सानों में वो बार-बार मरा और बार-बार जी उठा। मुझे कई बार यूं ही ख्याल हुआ कि मंटू फिर कब्र से उठ खड़ा होगा और सीधा सफ़िया के पास जाएगा और कहेगा, लो मैं आ गया, और इसी तरह अकड़ू बैठकर अफ़साना लिखने लगेगा। मंटू दरअसल बात यह है कि अफ़साने की सहन में खोगर था, इसलिए उसके अफ़सानों में आपको रवानी मिलती है और कहीं नहीं अटकता। मुझे उसके अफ़साने पढ़कर बार बार ये ख्याल होता है कि मंटू ने हर अफ़साना एक नशिस्त में लिखा होगा। उसके अफ़सानों में एक तसलसल है, वो कहीं नहीं टूटता। इस मजमूए को पढ़ने के बाद मुझे यकीन है कि क़ारीन ये ज़रूर कहेंगे कि उसमें फ़लाँ अफ़साना और होता तो अच्छा होता। बहुतों को कई अफ़सानों के अदम शमूलियत का मलाल भी होगा। ये मलाल मुझे भी है, लेकिन मुझे उसमें शुबह नहीं कि ये अफ़साना इस मजमूआ में होता तो अच्छा था। ताहम ये मसला मैं पढ़ने वालों पर छोड़ता हूँ और इन चंद सतूर के लिखने से मेरा मकसद मंटू पर एक मक़ाला लिखना नहीं बल्कि इस अफ़सानों के मुताले के लिए एक फ़िज़ा कायम करना है। काश कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो गया हूँ। इस अमल में मेरे बाज़ दोस्तों और शागिर्दों ने मेरी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मदद की है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। एक गैर मुल्की सफ़र पर जा रहा हूँ, इसलिए पेशे लफ्ज़ में शायद अजलत के आसार भी नज़र आ रहे हैं, इसलिए मैं क़ारीन से माज़रत ख़्वाह हूँ। 13 मई 1976। अतहर परवेज़, शोबा उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये पेशे लफ्ज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अफ़साने के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।